बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब, और आज जुमे का दिन होता है जो कि बाबरकत दिन है। सारी दिन अल्लाह के बाबरकत होते हैं, ये खसूसियत फजीलत होती है कुछ ना कुछ दिन। तो आज का दिन हमने इसलिए रखा है किसी ऐसे तबीब के साथ जो कि आपको मशवरे देते हैं, क्योंकि मशवरा आपने लेना होता है तो आपने हमें फ़ोन करना होता है। हमारा टेलीफोन नंबर जो है वो आपके सामने चल रहा होता है। इंशाअल्लाह ताला आप कॉल कर सकते हैं। थोड़ा सा वेटिंग पीरियड होता है, इसको अगर आप बर्दाश्त कर लेंगे तो दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर आज जो हैं वो हमारे साथ हैं। डॉक्टर नईम ज़फ़र भाई जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खैरियत से हैं आप डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब, इस दफ़ा तो आपका जब हमने पोस्टर लगाया अपने सोशल मीडिया पे तो बहुत से लोगों ने हमें बाहर की दुनिया से, अब गौर फरमाइए कि बाहर की दुनिया से, बरतानिया से और अमेरिका से लोगों ने हमें बहुत सी रिक्वेस्टें भेजी कि आपने बहुत दिनों से नईम साहब को बुलाया क्यों नहीं। तो उनमें से हो सकता है बहुत से तालिब इल्म हो, कुछ मरीज़ हो, लेकिन ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी होती है कि आप एडवाइस ले सकें किसी स्पेशलिस्ट से। डॉक्टर साहब क्योंकि पीडियाट्रिशियन है, इसलिए आज अगर आप अपने बच्चों के हवाले से कोई भी बात पूछना चाहें तो वो ज़रूर पूछें। डॉक्टर साहब, एक बहुत क्या अनहोनी तो नहीं कहनी चाहिए, आजकल एक माहौल ऐसा बना है कि हर किसी को ज़ुकाम, नज़ला या फ्लू टाइप चीज़ हो रही है और फीलिंग भी बुखार जैसी हो रही है। ये मौसम की तब्दीली की वजह से हो रहा है या इसकी कोई और वजह है, या ये कोई वायरल इन्फेक्शन है जो फैल गया? हमेशा वायरस की इन्फेक्शन से नज़ला ज़ुकाम खांसी होती है जी, और ये आज का फिनोमेना नहीं है, हमेशा से हमेशा से होता है। ठीक है। हम बचपन में भी नज़ला ज़ुकाम खांसी कौमी निशान हमारा सुना करते थे जी। बढ़ गया है। हाँ। बढ़ने की 2-3 वजूहात हैं। एक तो आबादी बढ़ने की वजह से, ख़ास तौर पे जब हम घरों में मुक़य्यद हो जाते हैं और घर के अंदर एक से दूसरे को ये वायरस लगता है। हवा तब्दील नहीं होती, दरवाजे बंद नहीं होती, छींकते हैं, खांसते हैं, वो दूसरे तक पहुंचता है और उसको भी ये बीमारी लग जाती है। सो अक्सर मुझसे जो गैर मुल्की हैं वो ये कहते हैं कि जी जब हम वहाँ होते हैं तो बच्चा बीमार नहीं होता, यहाँ आते ही बीमार होता है। मैंने कहा वहाँ पे नानी दादी नहीं चूम रही होती। हाँ, यहाँ पे तो ये एक तरह से आपका एक साइड इफ़ेक्ट है उस प्यार का जो आपको अपने मुल्क में मिलता है। ठीक। तो ये थोड़ा सा बर्दाश्त करना। ठीक। दूसरी बात ये कि हम इसको अक्सर फ्लू कह देते हैं, इसको कॉमन कोल्ड कहा जाता है। अच्छा। जिसको कि आम मतलब हम अपनी ज़ुबान में नज़ला ज़ुकाम खांसी, कुछ लोग मौसमी बुखार भी कहते हैं, मौसमी नज़ला भी कहते हैं, जो मर्ज़ी इसका लफ्ज़ ले लें। आम तौर पे जो समझा जाता है कि इसका बच्चों के खाने पीने से कोई ताल्लुक़ है, अच्छा, आइसक्रीम खाना या कोई इस तरह की चीज़ें, नहीं होता। अच्छा, ये वायरस है, एक से दूसरे को लगता है। ठीक। बच्चे जो हैं वो एक दफ़ा नज़ला ज़ुकाम खांसी हो जाए, उसके बाद अगर वो इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करें तो ये ख़राब कर सकता है। ठीक। दूसरी बात ये कि पैकेट वाले जो ड्रिंक्स होते हैं, ख़ास तौर पे जिनको जूस कहा जाता है, जूस होते नहीं है, वो हो गए, या ये गोलियाँ, टॉफ़ियाँ, चॉकलेटें इम्यूनिटी वैसे कम करती हैं और उसकी वजह से चीज़ें ख़राब जनरली नहीं लेनी चाहिए, जनरली अवॉइड करते हैं हम, लेकिन कोई खुसूसी इसका डायरेक्ट लिंक। डॉक्टर साहब, आजकल के ज़माने इस मौसम में क्या बुज़ुर्गों को वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए, जो फ्लू वैक्सीन है मार्केट में अवेलेबल? देखिए, मैं इसलिए बहुत अच्छा किया आपने ये पूछा। कॉमन कोल्ड फ़र्क है फ्लू से जी। हर वैक्सीन की एक ख़ास बात है कि वो सिर्फ उस वायरस पे या उस बैक्टीरिया पे असर करेगी जिसके लिए वो बनाई गई। ठीक। जिस तरह कोरोना की वैक्सीन कोविड के लिए ही बनाई गई थी, किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती। लेकिन कोविड के ज़माने में ही हमें एक आगाही मिली कि उससे 100 साल पहले एक स्पेनिश फ्लू आई थी। अच्छा। जिसने कि दुनिया में लाखों लोगों को मारे थे। अच्छा, लोगों को वो तो स्पेनिश फ्लू 100 साल पुरानी याद है, लेकिन गूगल हम हर कोई करते हैं मगर देखते नहीं है। आज भी वही वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, आज भी अमेरिका जैसे मुल्क में 20 से 30 हज़ार जानें हर साल ले रहा है। 20 से 30 हज़ार जानें जी। यही फ्लू निमोनिया की वजह से, और दूसरे जिस तरह कोविड की तरह है, उसी का एक समझो आप, एक ये पुरानी वैरायटी समझ लें, और ये अभी भी है। कोरोना में एक बहुत अच्छी बात थी, उसने हमें बचा लिया। कोरोना बुजुर्गों को उसने पकड़ा, मैं बच्चों को डॉक्टर ने, मैं बच्चों की बात करूंगा, बच्चों को स्पेयर कर गया। ठीक। पूरी दुनिया में कोरोना में डेथ्स बच्चों की सैकड़ों में थी, हज़ारों में भी नहीं थी। अच्छा।
مگر انفلوئنزا دونوں ایکسٹریمز کو پکڑتا ہے. ٹھیک. سو اولڈ ایج پیپل ابو 60 اور ینگ بھی, اینڈ ینگ پیپل بلو 3 بلو 5. سو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ویکسین دونوں ایج گروپس میں لازمی لگ جانی چاہیے, ہر سال لگانی پڑتی ہے. یہ اس کا نقصان ہے, جو بھی آج کل ویکسین ہے وہ 1 سال سے زیادہ اس کی عمر نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہر سال لگانی پڑتی ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے جی اس سال لگائی اگلے سال نہیں لگائی تو آپ ہو جائے گا, نہیں, اس کا اثر ہی 1 سال کا ہے, ختم ہو جائے گا اثر. لیکن وہ ہر سال لگانے سے فائدہ ہوتا ہے. باہر کے ملکوں میں تو تقریباً وہ کمپلسری طرح کی یہ جو کووڈ کی ہم نے ویکسین لگائی تھی یہ بھی 1 سال بعد اس کا اثر ختم ہو گیا ہوگا. کووڈ کی ویکسین اچھی ویکسین ہے, وہ کئی سال اس کا اثر رہتا ہے. اس کے اپنے سائیڈ ایفیکٹس ہیں, اس کے اوپر کافی سارے الزامات بھی ہیں, بٹ ادروائز اٹس ون آف دا بیٹر ویکسینز. انفارچونیٹلی مطلب یہ جو ویکسین انفلوئنزا کی ہے یہ لانگ لاسٹنگ ویکسین. یہ انفلوئنزا کی وہی ویکسین ہے جس کو ہم نمونیا کی بھی کہتے ہیں, یا وہ الگ ہے؟ نمونیا کی ویکسین نیموکوکل کی جراثیم کے خلاف ہے, وہ بیکٹیریا کے خلاف ہے. یہ انفلوئنزا وائرس کے خلاف ہے. نمونیا کے خلاف گزشتہ کوئی 10-12 سال سے پاکستان میں بھی اویلیبل ہے جو ویکسین. 2 برانڈز آ رہے ہیں اور سرکار سے ہم نے لڑ جھگڑ کے بچوں کے لیے بھی لگا رہے ہیں ہم, تمام بچوں کو لگتی ہے. وہ ویکسین جب پوری ہو جاتی ہے تو وہ تاعمر امیونٹی دیتی ہے. وہ صرف ایک ہی دفعہ لگانی ہے؟ چھوٹے بچوں میں ہم 3 لگاتے ہیں, بڑے بچوں میں 2 لگاتے ہیں, اس سے بڑے میں 1. ایڈلٹس میں اوور دی ایج آف 65 صرف ایک دفعہ لگے گی اور وہ ساری عمر کے لیے. عائشہ ہمارے ساتھ ہیں فیصل آباد سے. السلام علیکم عائشہ. وعلیکم السلام. تھوڑا سا اونچا بولیے گا بیٹا. کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ. سر جی میں نے اپنے بھتیجے کے بارے میں بات کرنی تھی. ہاں سر اسے زکام بہت زیادہ رہتا ہے, مسلسل چھینکیں آتی رہتی ہے, پانی ناک سے بہتا رہتا ہے. سارا سال؟ نہیں سر, کبھی بھی ہو سکتا ہے, سردیاں ہو گرمیاں ہو, اگر ٹھنڈی ہوا چلے تب بھی اسے چھینکیں آنے لگ جاتی ہے. ڈسٹنگ کا مسئلہ ہو تب بھی بلا وجہ ایسے چھینکیں آتی ہے, پھر ناک سے پانی بہنے لگ جاتا ہے. سر جی اچھا تو کیا کرتے ہو؟ اس کے علاوہ میں نے ایک اور مسئلے میں بات کرنی تھی. جی سر جی میری بہنوں کی شادی کا مسئلہ ہے, میں نے آپ سے اس کے بارے میں بات کرنی تھی. بہن کا اوکے, اس کے بچے کی بات کر لیں. ہاں وہ یہ الرجی ہے یا؟ دیکھیے نزلہ زکام جب ناک سے پانی آنا ہے اس کو کہتے ہیں. ٹھیک. ناک سے پانی آنے کی کئی وجوہات ہیں. ٹھیک. اوبویسلی اگر وہ چھوٹے دورانیے کے لیے آ رہا ہے, یعنی 1 ہفتے کے لیے 10 دن کے لیے, اور ساتھ اس کے بخار ہے, کھانسی ہے, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ وائرس سے ہے. ٹھیک. کئی دفعہ وائرسز کا اثر ختم ہو جاتا ہے لیکن اثرات رہتے ہیں, باڈی اس کو ریئیکٹ زیادہ دن کرتی رہتی ہے, خاص طور پہ جیسے آج کل کے دن اب اسموک کے دن ہیں, ان میں زیادہ دیر اس کلیئرنس کو لگتی ہے, زیادہ دیر باڈی کو نارملائز ہونے میں لگتی ہے, تو وہ کئی دفعہ 2-2 3-3 ہفتے 4-4 ہفتے بھی چل جاتی ہے. پھر ایک ہے جو یہ کہہ رہی ہیں کہ جو کبھی بھی آ جاتی ہے, یہ الرجی بھی ہو سکتی ہے. اب الرجی بہت ساری چیزوں سے ہے. کچھ بچوں کو ٹیمپریچر چینج سے ایک دم سے سینسٹیوٹی ہے, ہم اس کو الرجی نہیں کہتے, اس کو ہم کہتے ہیں دے آر مور سینسٹیو ٹو ٹیمپریچر چینجز. بچے بستر میں سو رہے ہیں, اٹھے اور چھینکیں مارنی شروع کر دیں, صبح ناک بہی, گھنٹے بعد ٹھیک, اور اس کے بعد سارا دن ٹھیک. سو وہ الرجی نہیں ہے, اس کے لیے دوائی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بعض اوقات جو ہے وہ ناک کی الرجی ہوتی ہے جو کہ بچوں کو کافی کامن بھی ہے, اور اس کے لیے لوگ بہت ساری دوائیں کرتے ہیں. کوشش کرنی چاہیے کہ دوائیں کم سے کم, اگر بچہ 2-3 سال سے بڑا ہے تو ناک میں قطرے ڈالنے سے وہ بہتر ہو جاتا ہے, بار بار ناک دھونے سے بہتر ہو جاتا ہے, اور حفظان صحت کے اصولوں سے بہتر ہو جاتا ہے. میں واپس آ کے ڈاکٹر صاحب سے ایک بڑا امپورٹنٹ سوال کروں گا, اور سوال اس لیے یاد دلا رہا ہوں ڈاکٹر صاحب کو کہ میں واپسی پہ بھول نہ جاؤں. ارم ہمارے ساتھ ہیں کہ ڈاکٹر صاحب عام طور پہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اینٹی بایوٹکس زکام لگنے یا گلا خراب ہونے میں نہیں دینی چاہیے, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فوراً دے دینی چاہیے. اس پہ کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ ارم سے بات پہلے کر لیں. جی ارم السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر میں نے یہ پوچھنا تھا, میرا بچہ ہے تو وہ 2 سال سے نا بیمار تھا, اس کو ٹیسٹیز میں تھا پہلے. تھوڑا سا اونچا بولے گی میری پیاری بچی. اور اس کے نا ٹیسٹیز کے اندر تھی وہ گرولی بنی ہوئی, مطلب اس کو نا مسئلہ ہے گلٹیوں کا تھا. کہاں گلٹیاں بنی ہوئی ہیں؟ پھر سے کہنا بیٹا, سمجھ نہیں آئی. کوٹ سے بات کر رہی ہوں. اس کے نا ٹیسٹیز کے اندر رسولی بنی ہوئی تھی. رسولی بنی ہوئی تھی. ٹھیک. عمر کتنی بچے کی؟ بچے کی اب تو 14 سال عمر. اچھا ٹھیک ہے. تو پہلے اس کو اس کا پلیٹ ہوا نیچے سے, پھر اس کے بعد اس کے کان میں چلی گئی. اب اس کا 2 سال پہلے کان کا 2 دفعہ پلیٹ ہوا ہے. اچھا.
تو اب تو ماشاءاللہ سے اس کو ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں یہ کہہ رہی تھی کہ ہے چھوٹا سا ایسے مسر کے دانے کی طرح بنتا ہے پھر بڑا ہو جاتا ہے، تو یہ پوچھنا تھا مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس کو کوئی روحانی مسئلہ، اور نہ میرے میاں کا کاروبار چلتا ہے، بہت ٹینشن ہے، مطلب جب بھی کاروبار خوش بھی ڈالتے ہیں لاس میں چلا جاتا ہے۔ اچھا پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ جو بچے کی وہ جو گلٹیاں تھیں ان کی وہ لیبارٹری کا ٹیسٹ ہوتا ہے نا، وہ بیوپسی کرواتے ہیں کہ کیا وہ کروا لیا تھا؟ وہ کروایا، اس کے اندر کچھ بھی نہیں آتا، بس یہی ہے کہ جسم کے ٹیشوز کٹھے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ٹیشوز کی وجہ سے اس کو بن جاتی ہیں۔ یہ اچھی اور وہ بات ہے۔ چڑچڑا بھی بہت ہے، بات نہیں مانتا، نام اس کا ابراہیم ہے۔ ابراہیم اچھا بچہ ہے، فکر نہ کرو، ایویں ہی نا ہر وقت ڈنڈے کے زور پہ نہیں چلتے، اچھا بچہ ہے، ڈونٹ وری ایٹ آل۔ ڈاکٹر صاحب یہ گلٹی اس کے ٹیسٹیکلز میں بن گئی تھی، پھر بڑا ہوا تو کان میں بن گئی ہے، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی خطرناک بات تو نہیں ہے؟ اب یہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ایک تو انہوں نے بایوپسی اگر کرا لی تو اور اس میں کینسر نہیں ہے تو خطرناک بات تو ایک طرف چلی گئی، مطلب دوسرا یہ کہ اگر وہ بچپن سے اور بچہ اب 16 سال کا ہے اور کوئی کمپلیکیشن نہیں ہوئی تو موسٹ لائکلی اب وہ ختم بھی ہو گیا معاملہ، مطلب وہ نہیں آتے۔ گلٹیاں جو بنتی ہیں عام طور پہ جراثیم سے بنتی ہیں، گلٹیاں بننے کا ایک مرحلہ ہے، گلٹیاں ہمیشہ وہاں بنتی ہیں جہاں پہ کہ جراثیم جسم میں خون میں داخل ہونے کی کوشش کریں، اچھا، اور وہ گلٹیاں وہ رستے انہیں روکتے ہیں خون میں جانے سے، وہ گلٹی بنتی ہے اور وہاں پہ وہ گلٹی بن جاتی ہے۔ اچھا، میں اس کی مثال اکثر دیتا ہوں، یہ صرف ان کے سوال کے جواب میں جنرلی بات کرتا ہوں، میں اس کی مثال ایسے دیتا ہوں جیسے لاہور میں جب آپ داخل ہوتے ہیں تو آپ کو اس سے پہلے چیک پوسٹس ملتی ہیں، جی، یہ گلٹیاں ہماری چیک پوسٹس ہیں، ہاں جب جراثیم داخل ہوتے ہیں تو یہ ان کو روکتی ہیں۔ ٹھیک، جن دنوں لاہور پہ ٹیررزم کا خطرہ زیادہ ہوگا تو یہ بہت زیادہ چیک پوسٹیں ایکٹیو ہوں گی، لوگ زیادہ آ جائیں گے، ایسے ہی یہاں پہ یہ گلٹیاں بڑھ جاتی ہیں۔ یہ جو فیٹ کی گلٹیاں ہوتی ہیں وہ اور چیز ہے، وہ کیا چیز ہے؟ نہیں یہ ہم بات کر رہے ہیں لمف نوڈس کی، لمف نوڈس کی، جی، تو یہ اس وقت روکیں گی ان کا داخلہ، ٹھیک ہے، اور جب وہ خطرہ کم ہو جائے گا تو یہ پھر واپس اپنے نارمل سائز میں چلی جاتی ہیں۔ اچھا، لیکن اٹ ٹیکس ٹائم، جیسے ایک دم سے آپ پولیس پکٹ خالی نہیں کر دیتے، ٹائم لگتا ہے، تو یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ فائدے مند ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، نقصان دہ تب ہوں گی جب یہ بہت زیادہ حد سے بڑھ جائیں یا ان کے اندر کوئی مرض آ جائے، ٹھیک، تو پھر ان کو چیک کرانا پڑتا ہے، علاج کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک، کچھ بچوں میں یا کچھ بڑوں میں یہ بیماری بار بار ہو سکتی ہے، کچھ ان کی اپنی بیماریاں ہوتی ہیں جن کی تشخیص لازمی ہے، اور اس کے لیے اگر یہ سیالکوٹ میں ہے تو وہاں پہ سیالکوٹ میں بہت اچھے بچوں کے ہسپتال ہیں، بچوں کے ڈاکٹر ہیں، وہاں سے ان سے رجوع کریں اور اس کی وجہ ڈھونڈیں کہ یہ وجہ کیا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب فیٹ کی گلٹیوں کا آپ نے مجھے بتانا ہے، لیکن میں مریم کی کال پہلے لے لوں، پھر آپ نے اکٹھا کر دینا ہے۔ جی مریم، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی براجے بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ اچھا میں نے یہ پوچھنا تھا، میرے نا دو نواسے ہیں، ایک کی عمر 4 سال ہے، ایک کی عمر تقریباً 2.5 سال ہے، اور وہ نا جو چھوٹا والا، وہ دونوں بچے اکثر بیمار بہت رہتے ہیں، لیکن چھوٹا والا وہ زیادہ بیمار رہتا ہے، وہ کچھ بھی کھا لیتا ہے اس کو فوراً موشن آ جاتے ہیں، کہتا ہے میری ڈمی میں درد ہو رہی ہے، میرے درد بڑی بہت ہو رہی ہے، تو باہر کا دودھ وہ پی نہیں سکتا، ابھی تک وہ مدر کا دودھ ہی مدر زیادہ تر وہ پی رہا ہے، لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں کہ باہر کا دودھ اس کے لیے سوٹیبل نہیں ہے۔ اچھا، تو وہ 2.5 سال کا ہو گیا۔ آپ اوپر کا دودھ دے رہے ہیں ویسے اس کو؟ جی دودھ اپنا وہ دے رہی ہے، اس کے علاوہ تو نہیں کوئی دودھ دے رہے؟ نہیں فی الحال تو ڈاکٹروں نے منع کیا کہ باہر کا دودھ اس کو بالکل بھی کوئی نہیں دے، جو اگر ذرا سا کوئی باہر کے کوئی دودھ کی بنی چیز بھی کھا لیتا ہے تو اس کو فوراً پیٹ میں درد ہوتے ہیں، موشن لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا میں یہ پوچھنا تھا کہ وہ میری بیٹی اب مطلب تیسری دفعہ پریگننٹ ہے، تو وہ کہہ رہی مجھے بیٹی کی بڑی خواہش ہے، اس کے لیے کچھ پڑھنے کے لیے اس کو بیٹی کی بڑی خواہش ہے۔ اللہ تعالیٰ میں نے یہ پوچھنا تھا، ہاں جی، اور میں نے پوچھنا تھا میرے بیٹے کو نا اسلام آباد میں جاب ملی ہے، تو نا اس نے انجینئرنگ کی ہوئی ہے اور اس کو نا اپنی جاب فیلڈ میں جاب ملی ہے، تو کیا اس کے لیے وہ جاب آگے زندگی میں اس کے لیے بہتر ہے؟ تو اس کے لیے تھوڑا سا مجھے بتا دیجیے گا۔ بیٹے کا نام محمد ارشد۔ اسے کہنا جہاں لگی ہوئی ہے وہاں پہ خاموشی سے سر جھکا کے کام کرے، خاموشی سے بس۔ جی ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ بات سمجھ میں آ گئی بچے کا؟ جو بچے کے دودھ پینے سے پیٹ خراب ہونا، جی، ایک تو ہم یہ عام طور پہ کہتے ہیں کہ جب بھی بچہ ماں کے دودھ کے علاوہ کوئی دوسرا دودھ پیتا ہے تو اس میں فیڈر کے راستے جراثیم جانے کا چانس زیادہ ہو جاتا ہے اور بچے بیمار جلدی ہوتے ہیں اور بار بار ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ اگر بچے ذرا بڑے ہو جائیں، 1.5-2 سال کے ہو جائیں اور اس کے بعد بھی وہ فیڈر پی رہے ہوں تو وہ لازمی تنگ کرتے ہیں۔ ٹھیک، پہلی بات تو یہ کہ ماں کا دودھ پیدائش سے شروع کرنا چاہیے، پہلے دن سے، ٹھیک، اور 2 سال تک صرف ماں کا دودھ دینا چاہیے۔ اوپر کا دودھ نہیں دینا چاہیے؟ نہیں، بالکل نہیں دینا چاہیے۔ اچھا، خاص طور پہ
یہ جس بیماری کا ذکر کر رہی ہیں موسٹ لائکلی جو ایسا ہوتا ہے، اور یہ بھی بچوں میں بہت کامن ہے، کہ جو دودھ جذب کرنے کے انزائمز ہیں، ہمارا دودھ جذب ہوتا ہے ٹھیک، اور اس کے دودھ کے اندر بہت سارے مختلف اجزاء ہیں، اور ان سب کو جذب کرنے کی ہماری آنت میں مختلف جگہوں پہ صلاحیتیں ہیں. ٹھیک ہے. تو ملک شوگر جس کو ہم لیکٹوز کہتے ہیں، اس کی صلاحیت جو ہماری آنتوں کا جو بر ہے اس میں ہے. اگر آپ نے کبھی قربانی کے یا ویسے آپ نے اوجری دیکھی ہو تو اس کے اندر ایک بر سا ہوتا ہے. سو اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ اس دودھ کی شوگر کو جذب کرتی ہے. ٹھیک. جب بچے بیمار ہوتے ہیں، ڈائریا لگتا ہے، اسہال کسی بھی وجہ سے، تو یہ بر جھڑ جاتا ہے. اچھا. جب یہ بر جھڑ جاتا ہے تو لیکٹوز جذب نہیں ہوتی. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اب جب وہ دودھ کی یہ شوگر جذب نہیں ہو رہی تو آنتوں میں جو باقی بیکٹیریا ہیں، گڈ بیکٹیریا، وہ اس کو تبدیل کرتے ہیں لیکٹک ایسڈ اور کاربن ڈائی آکسائڈ میں. ٹھیک. تو بچہ گیس بھی خارج کرتا ہے اور تیزاب بناتا ہے. جب وہ تیزاب بناتا ہے تو آنتیں اس تیزاب کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے اس پہ پانی پھینکتی ہیں. ٹھیک. تو لہٰذا ڈائریا ہوتا ہے، اور وہی جب باہر نکلتا ہے تو بچے کی جو پخانے والی جگہ ہے وہ سرخ ہو جاتی ہے کیونکہ تیزاب سے جلتی ہے، جس کو آپ ریشز بول جاتے ہیں. سو وہ اصل میں وہ تیزاب سے جلنا ہے، اور اس کا علاج فقط ایک ہی ہے کہ ہر قسم کا دودھ اور دودھ کی بنی چیزیں اس وقت تک بند رکھی جائیں جب تک وہ بر واپس نہیں آ جاتا. اور وہ کتنے عرصے میں آتا ہے؟ عام طور پہ 6 سے 12 ہفتے کا یہ پیریڈ ہوتا ہے. سو اس دوران اگر کوئی بھی چیز دیں گے تو وہ دوبارہ سے سارا اور صاحب یہ بڑوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے لیکٹوز انٹالرنس؟ جس سے بڑوں کی لیکٹوز انٹالرنس بیماری سے ریلیٹڈ نہیں ہے. اچھا. ہماری جو ریس ہے، جو ہم ایشین ریس ہے، وہ ویسے دودھ بہت زیادہ ٹالریٹ نہیں کرتی. ٹھیک. ہماری صلاحیت وقت کے ساتھ ساتھ کم ہو جاتی ہے، لہٰذا ہم اتنا دودھ سنبھال نہیں سکتے جتنا ہم کئی دفعہ پی جاتے ہیں. جی بالکل. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی، خاص طور پہ مجھے بہت پسند ہے آئس کریم، تو اگر میں 2-3 آئس کریم اکٹھی لے لوں تو لوز موشن ایک آدھ آ جاتا ہے. دودھ بہت زیادہ پی لیں تو ایک آدھ موشن آ جاتا ہے. یہ انٹالرنس ہے، اور بڑوں میں بھی ہو جاتی ہے، اور اگر کسی کو ہو تو اس کو دودھ کا استعمال کم کر دینا چاہیے. باہر میں نے دیکھا ہے شیلف کے اوپر لوگوں کو وہ ملتی ہیں دوائیاں جو کہ جن کو ٹالرنس نہ ہو لیکٹوز کی، تو وہ گولیاں کھا لیں اس کے بعد. تو کیونکہ دودھ کا مجھے بھی بہت شوق ہے، آئس کریم کا بہت شوق ہے، تو جب میں آئس کریم یا دودھ پی لیتا ہوں، خاص طور پہ ٹھنڈا دودھ، تو پھر میں وہ 2 گولیاں ساتھ لے لیتا ہوں. اس سے تو یہ بیماری کا حصہ نہیں ہے، اٹس جنرل لیکٹوز انٹالرنس. جی السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم. جی عرفان بھائی. سر کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر. عرفان تھوڑا سا اونچا بولیے گا پلیز. سر بیٹی ہے تقریباً 16-17 سال کی نا، ماشاءاللہ. اس کی تقریباً مہینہ سوا مہینہ ہو گیا، ہچکی نہیں بند ہو رہی، نہیں ہچکی، اور ہچکی کے ساتھ اس کا نا پیٹ میں درد، کافی شدید درد شروع ہو جاتا ہے نا. تو کافی ڈاکٹروں کے پاس پھر اینڈوسکوپی تھا، کوئی اور کافی ٹیسٹ ہوئے، لیکن کسی بھی ڈاکٹر نے بھی کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا، اور ہچکی اس کی نہیں بند ہو رہی. سر تو کائنڈلی تھوڑا سا. بیٹی کا نام کیا ہے عرفان؟ صبا عرفان. صبا عرفان. تو عام طور پہ کہتے ہیں نا بڑے کہ ہچکی آتی ہے جب کوئی یاد کر رہا ہو. ہاں جی سر. تو یہ اتنا بھی کوئی یاد نہ کرے کہ یہ مشکل ہی بن جائے. ڈاکٹر صاحب ہچکی کے ساتھ پیٹ کا درد لنک ہو سکتا ہے؟ ان لائکلی. ہچکی عام طور پہ آتی ہے جو یہ ہمارے ڈائفرام کے ساتھ اس کے ہوتے ہیں جو اس کے کنیکٹرز، تو وہاں سے اگر ہو نا تو اس کی وجہ سے آتی ہے. بچوں میں ہچکی ایک عام فعل ہے، عام طور پہ اس کا علاج نہیں کیا جاتا. ہاں اگر ہچکی بہت زیادہ آنے لگے تو اس کے لیے کچھ دوائیاں ہیں جو دی جا سکتی ہیں اس کو دبانے کم کرنے کے لیے. ٹھیک. تو یہ پیٹ کا درد جو ہے، ہچکی آتی ہے تو پیٹ کا درد ساتھ شروع ہو جاتا ہے، یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کھانسی سے بھی پیٹ کا درد آ جاتا ہے. صحیح. پیٹ کے درد کی وجہ کھانسی یا ہچکی نہیں ہے. جب ہچکی یا کھانسی آتی ہے تو پٹھے کھچتے ہیں بہت زیادہ، اس کی وجہ سے اسپیزم ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے آتا ہے. کیا عرفان یہ بات آپ نے سمجھ لی ہے، تسلی بخش جواب. یہ اسپیزم والی بات نہ ہوتی تو یہ بات جو تھی یہ انریزالوڈ رہ جاتی کہ وہ پین کیوں ہو رہا ہے. لیکن ہچکی کی دوائیاں موجود ہیں یا اگر، لیکن میں دیکھیں ڈاکٹر کا یا طبیب کا کام ہے دوائی تجویز کرنا جب اس کی ضرورت ہو، اور جب اس کی ضرورت اتنی ہو کہ اس کا فائدہ نقصان سے زیادہ ہو. ہاں کیونکہ سائیڈ ایفیکٹس تو ہر چیز سائیڈ ایفیکٹ تو آئیں گے. سو عام طور پہ ہچکی کی دوائی دی نہیں جاتی انلیس کہ وہ انکیپیسیٹیٹنگ، جس کا انگریزی کا لفظ ہے کہ وہ آپ کو روزمرہ کے کام نہ کرنے دے، تب اس کا علاج کیا تھا. اور اس میں بھی کوشش کی جاتی ہے اس کی وجہ ڈھونڈی جائے. اس کی زیادہ تر وجہ کیا ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ عام طور پہ میں نے جس طرح کہا نا، بچوں میں تو یہ عام سا مرض ہے،
لیکن بعض اوقات وہاں پہ اریٹیشن اگر ڈائفرام کی کہیں پہ ہو رہی ہو، ایسیڈیٹی کے ساتھ ہو سکتی ہے، کسی ٹیومر کے ساتھ ہو سکتی ہے، یا وہاں پہ کوئی اور وہاں پہ انفیکشن کوئی آ سکتی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. یہ بڑی خوبصورت بات ہے. عام طور پہ وہ ٹوٹکے استعمال جو ہم کرتے ہیں نا ہچکی جب آئے تو وہ اچھے ہیں، وہ کر لینے چاہیے. ان میں سے کوئی بھی ورک آؤٹ کر سکتا ہے، جو بھی کام کر جائے، نقصان نہ ہوتا ہو اس کا. کوئی ایسی چیز نہ لیں جس کا نقصان ہو. مطلب اگر مجھے ہچکی آ رہی ہو تو میں تو پانی پی لیتا ہوں. ہاں، عام طور پہ یہی بار بار پانی پی لیں تو ہچکی چلی جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب وہ جو گلٹیاں بن جاتی ہیں فیٹ کی، وہ جو آپ فیٹ کی گلٹیوں کی بات کر رہے تھے، یہ عام طور پہ دیز آر بنائن لائپوماز ہم ان کو کہتے ہیں. سو یہ بنائن کا مطلب ہے نان کینسر. بنائن کا مطلب نہ صرف یہ کہ نان کینسرس ہے، یہ صرف اپنی جگہ پہ پھیلتے ہیں، ایک سے دوسرے پہ یعنی بڑھتے نہیں ہیں، جسم کو اور کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. صرف اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ ایک خصوصی مطلب اگر موجود ہیں، کچھ کہہ نہیں رہے ہیں تو کچھ نہ کریں، لیکن اگر بڑھ رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، درد دے رہے ہیں یا اگر ہیں تو پھر ان کو نکال کے چیک کر لینا چاہیے کہ بنائن ہی ہے. یہ جسم کے ہر حصے میں ہو سکتے ہیں، کسی بھی حصے میں ہو سکتے ہیں. یہ خواتین کو زیادہ کیوں ہوتے ہیں؟ دونوں میں ہوتے ہیں، خواتین میں زیادہ ہوتے ہیں. آج جناب ہمارے ساتھ نعیم ظفر صاحب ہیں جو کہ پیڈیاٹریشین ہیں، یعنی کہ بچوں کے ڈاکٹر ہیں. نعیم ظفر صاحب کے لیے باہر کے ملکوں سے، انگلینڈ اور امریکہ سے لوگوں نے فون کر کے کہا کہ آپ ان کو کیوں نہیں بلاتے. ہماری مجبوری بن گئی تھی کہ ہم نے ان کو آج بلانا ہی بلانا تھا کیونکہ ڈاکٹر صاحب مصروف آدمی ہوتے ہیں. ہمارا نمبر سامنے چل رہا ہوگا، آپ جب فون چاہیں کر سکتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب سے مشورہ لے سکتے ہیں. چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، ابھی واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ڈاکٹر نعیم ظفر بھائی ہمارے ساتھ ہیں اور یہ بچوں کے ڈاکٹر ہیں. آپ بچوں کے پرابلم جو ہیں وہ ہمیں کال کر کے ڈسکس کر سکتے ہیں. ہمارے ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے ہے. یہ سوال انشاءاللہ مجھے یاد رہے گا کہ زکام لگنے پہ اینٹی بائیوٹک جو ہے وہ دینی ہے کہ نہیں دینی ہے یا کب دینی ہے. لیکن مہناز ہے کراچی سے. مہناز السلام علیکم بیٹا. جی السلام علیکم سر، اور ڈاکٹر صاحب کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا ایک سوال آپ سے ہے اور ایک ڈاکٹر صاحب سے. ڈاکٹر صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے 13 سال کی، اس کے نا اکثر ناک سے بلڈ آتا رہتا ہے. میں نے اس کے کافی سارے ٹیسٹ بھی کروائے ہیں، ٹیسٹ میں کچھ خاص نہیں آیا الرجی کے علاوہ. یہ بلڈ سردیوں میں زیادہ آتا ہے، گرمیوں میں کم. تو ایک مجھے اس کے حوالے سے بتائیے. اور سر آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ سر مجھے کوئی دوا، کوئی وظیفہ، کوئی ایسی چیز بتائیں کہ میرے گھر میں یہ بیماریاں اور پریشانیاں بہت زیادہ ہیں. اگر آپ دیکھ کے بتائیں گے تو بہت مہربانی ہوگی. اوکے، آپ نے کچھ پوچھنا ڈاکٹر صاحب؟ 13 سال کی بچی نہیں. اوکے مہناز، آپ ٹیلی ویژن پہ سننا انشاءاللہ. یہ ناک سے خون آنا یا نکسیر آنا ایک بہت عام بات ہے. ٹھیک، پہلے وجہ جان لیتے ہیں. جی، ہم جب سانس لیتے ہیں تو باہر جتنا مرضی خشک ہو، ٹھنڈا ہو یا گرم ہو، ہماری سانس جب پھیپھڑوں تک پہنچتی ہے تو اس وقت تک اس کا ٹیمپریچر باڈی ٹیمپریچر تک آ چکا ہوتا ہے 37. اس کی ہیومیڈیٹی بڑھ چکی ہوتی ہے اور وہ جسم کو اریٹیٹ نہیں کرتی. یہ قدرت ہے. کیا بات ہے. آپ سرد سے سرد موسم میں کیجئے گا، آپ کو گرم ہوا باہر آ رہی ہے، یہی آ رہی ہے نا باہر. سو دس از ہیپننگ ود ان فریکشنز آف اے سیکنڈ. بالکل. کیسے ہوتا ہے؟ اس کا بڑا ایک قدرت کی طرف سے مربوط نظام ہے اور وہ ہے ہماری ناک. ہماری ناک میں تہ در تہ لیبرنتھس ہیں جن میں سے یہ ہوا گزرتی ہے. بال نہیں، کیا اندر ہمارے یہ لیبرنتھس کی بنی ہوئی ہیں، باقاعدہ شیلفز جیسے بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں سے جب ہوا یوں کر کے سرکولیٹ کر کے گھومتی ہے، اچھا تو اور اس پہ جس طرح یہ اے سی کے فینز ہیں نا، تو جس طرح وہ گزرتے ہیں اور اس کی بالکل سطح پہ خون کی نالیوں کی شیٹس ہیں. اچھا. سو جیسے ہی وہ گزرتی ہیں، وہ اگر تیز گرم ہے تو خون اس کا ٹیمپریچر جذب کر لے گا، خشک ہے اس میں مرطوبیت ڈال دے گا، اگر ٹھنڈی ہے تو اس میں ٹیمپریچر ڈال دے گا. اینڈ بائی دا ٹائم وہ نیچے آتی ہے سب چیز ہو جاتی ہے ٹھیک. کیا بات ہے. اگر آپ غور کریں، کبھی نزلہ زکام بخار ہو، سردیوں میں نزلہ زکام اکثر ہوتا ہے تو پھر ٹھنڈی ہوا اندر جاتی ہے، محسوس ہوتی ہے نا ٹھنڈی ہوا. کیا ناک بند تھی اس لیے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، یا منہ سے سانس لیں ٹھنڈی ہوا اندر آتی ہے. سو اس کی وجہ یہ کہ وہ فلٹر ہمارا، وہ جو ہمارے فنز ہیں وہ کام نہیں کر رہے. ٹھیک. اچھا، اب اس کا ایک نقصان ہے. جب یہ اتنی تیز سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور خون کی نالیاں بالکل سطح پہ ہیں
تو وہ کسی بھی وقت پھٹ سکتی ہے. باریک ہے اتنی, باریک ہیں, کیپلریز ہیں جو کہ نظر بھی نہیں آ رہی, اور وہ ایک پوری نیٹ ورک ہے, جالی بچھی ہوئی ہے اس کی. ہماری ناک جب خشک ہوتی ہے تو ہمیں اریٹیشن ہوتی ہے, جس کو ہم ناک کے چوہے کہتے ہیں, اور اکثر ہم اسے نکال رہے ہوتے ہیں. جب وہ چوہے نکلتے ہیں تو ساتھ ہی وہ سکن پھٹ جاتی ہے. سکن پھٹنے کے ساتھ ساتھ وہ بلڈ آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ ایکسٹریمز آف ویدر میں سب سے زیادہ ہوتا ہے, چاہے وہ شدید گرمی کا خشک موسم ہو یا شدید سردی کا خشک موسم ہو. دونوں میں ہو سکتا ہے. دونوں میں ہو سکتا ہے. اب جب ایک دفعہ وہ خون نکلنا آ گیا تو وہ خون بہا, آپ نے اس کو بند کر دیا وقتی طور پہ, لیکن تھوڑی دیر کے بعد یا کچھ گھنٹوں کے بعد وہاں پہ وہ اس کی اسکیب جس طرح کہتے ہیں وہ جم جاتی ہے. آپ نے پھر وہ کھینچی, وہ پھر گرم ہو گیا, پھر کہتے ہیں جی وہ بار بار اس کی ناک میں سے خون آ رہا ہے. کرنا کیا چاہیے ناک کو یہاں سے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی یہ چیز آئے تو ٹھنڈا پانی ڈالنے سے یا ان چیزوں سے نہیں فرق پڑتا, ناک کو باقاعدہ یہاں سے بند کرنا پڑتا ہے. ٹھیک. اور جتنی دیر تک خون رکے نہ بند کرتے ہیں, یہ 10 منٹ سر کو پیچھے نہیں کرنا چاہیے, سر کو آگے رکھنا چاہیے اور اس کو بند کریں تاکہ اگر خون نکلتا ہے تو وہ باہر کی طرف حلق میں نہ جائے. ٹھیک. حلق میں جانے سے نقصان کوئی نہیں ہوتا, لیکن باہر نکلے تو نہیں, نقصان فائدہ کوئی نہیں ہوتا. صرف وہ ایک خوف ہوتا ہے نا, جب اندر چلا جاتا ہے پھر وہ الٹی کے رستے اس کے پھر آپ ڈر جاتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوا. یہ آپ نے بند رکھنا ہے, 10 منٹ تک اسے بند رکھنا ہے, خون رک جائے گا. 10 منٹ گھڑی کے 10 منٹ. اس کے بعد پھر کوئی سی بھی ویزلن یا کوئی بھی اس طرح کی کریم جو ہے وہ اس کے اوپر لگاتے رہیں, بچے کی اپنی انگلی سے جہاں تک وہ جاتی ہے, کیونکہ اسی نے کھینچنا ہے نا باہر, اس کی اپنی انگلی سے وہ لگائیں اس وقت تک جب تک کہ وہ کرین سافٹلی باہر نہ آ جائے اور وہ زخم ہیل نہ کر جائے. ٹھیک ہو گئی بات. عام طور پہ وجوہات یہی ہوتی ہیں. کچھ جگہ بیماریاں بھی ہو جاتی ہیں, انفیکشنز بھی ہو جاتی ہیں, الرجیز اس کو بہت زیادہ خراب بھی کر سکتی ہیں. اگر بہت بار بار خون آ رہا ہو تو ENT والوں کو دکھاتے ہیں, وہ اس کو بند بھی کر سکتے ہیں, اس جگہ کو سیل بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ساری جیسے کہتے ہیں علاج موجود ہیں, لیکن اس علاج تک کب جانا ہے وہ ہر ایک نے نہیں جانا. 100 میں سے 200 میں سے 1000 میں سے کسی ایک نے کی ضرورت پڑے گی. مناز, یہ آپ نے بات سن لی ہوگی ڈاکٹر صاحب کی. جو دوسرا سوال تھا اس کے لیے میری آپ سے درخواست ہوگی کہ گھر کے اندر سورہ رحمان کو لگانا شروع کرو, اونچی آواز میں 1 دفعہ 2 دفعہ یا 3 دفعہ. اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلوں کو آسان کرے گا. بیٹی کا کوئی مسئلہ ایسا سنجیدہ ہے نہیں, یہ جو پکڑ کے نیچے سر کر کے 10 منٹ والا علاج ہے نا, اس کو مائیں سمجھ لیں, کیونکہ یہ بچوں کو جب ہوتا ہے تو وہ بھاگی پڑی ہوتی ہیں, ہسپتالوں میں لے کر جا رہی ہوتی ہیں. یہ گھر میں ہی ٹھیک ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. شفیق, السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جناب علی. جی وعلیکم السلام. جناب وعلیکم السلام, حکم. جی ہماری بچی ہے, 2.5 سال اس کی عمر ہے. ماشاءاللہ. اس کو نا گلے میں اس کو کھانسی رہتی ہے اور اس کا آزما خراب ہے. ڈاکٹر صاحب کو دکھایا تو وہ بتا رہے تھے کہ جو گلے میں یہ کوا یا گنڈی نہیں کہتے, تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گر گئی ہے, کوئی گر گئی ہے گنڈی. ہاں, وہ جیسے یہ ڈاکٹر صاحب سمجھیں گے, ان کو پتا گلے میں نا جی وہ یہ کوا جو ہوتا ہے یہ کوئی تھوڑا لوز ہو جاتا ہے, نیچے گر جاتا ہے. اب وہ پرانی بڑی بوڑھی ہے نا, اسے وہ اپنے طریقے سے کو اٹھاتی تھی, وہ کو تو ہمیں تو پہ نہیں مل رہے نہ وہ اس کی سمجھ ہے. تو اس کا کوئی علاج ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا ہے. تو یہ جو جگہ ہے یہ گر گئی ہے اور آپ کہتے ہیں جسے بولتے ہیں, آپ فرما رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے اس کا اور کیا دوسرا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ ایک تو کھانسی خونسی رہتی ہے اس کو, نزلہ, اور دوسرا اس کے ہاضمہ خراب ہے, بھوک مر گئی, اس کی کوئی بھوک وغیرہ نہیں لگتی اس کو. اچھا یار, ایک تو پہلے میرا ایک مودبانہ مشورہ ہے کہ کسی مائی سے یا کسی ایسے بندے سے وہ اٹھوانے کی کوشش نہ کر لینا جو بھی گر گیا, یہ تو احتیاط کرنا, مت یہ رسک لینا. اب ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں, ڈاکٹر صاحب یہ فیڈر پیتا ہے بچہ؟ نہیں جی, 2.5 سال اس کی عمر ہے, ماشاءاللہ کھاتی پیتی ہے جی, کچھ کھاتی پیتی نہیں پیتی. نہیں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. سب سے یہ ہم سنتے آتے ہیں کہ کوا گر گیا. کوا کہتے ہیں یوولا کو, یہ جو ووکل کارڈ ہے. نہیں, ووکل کارڈ یہاں پہ ہے جی. جب آپ گلے کو اندر سے روشنی ڈال کے دیکھیں تو سائڈوں پہ 2 ٹونسل یا وہ جگہ بنی ہوتی ہے, اور وہ سینٹر میں ایک آ کے نیچے ایک سینٹر میں ایک چیز گرتی ہے, اس کو یوولا بولا جاتا ہے. اچھا, اس کو یہ کہتے ہیں کوا. ٹھیک. جب گلے میں انفیکشن ہوتی ہے تو وہ پورے کے پورے گلے میں ہوتی ہے. ٹھیک.
بعض اوقات کبھی کبھی اس جگہ پہ بھی بیکٹیریل انفیکشن بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک. اور جس طرح ٹونسلائٹس ہے اس میں بھی لیمفوئڈ ٹیشو ہوتا ہے, تو وہ ٹونسلز کے ساتھ ساتھ وہ بھی انفلیم ہو جاتی ہے. تو جن بچوں کے گلے بار بار خراب ہوتے ہیں اور ٹونسلز کی انفیکشن ہو رہی ہوں, اس کوے میں بھی انفیکشن ہو جاتی ہے, اور اس کا علاج اینٹی بایوٹکس ہیں جو کہ دیکھ کے دی جاتی ہیں. ٹھیک. سو اس کا یہ اٹھانے سے, دھرنے سے یا کچھ چیز سے تعلق نہیں ہے. اور یہ بار بار جو کہہ رہے ہیں ہوتا ہے, یہ انفیکشن کیوں ہو رہا ہے؟ ہائیجین کا پرابلم ہے یا کیا؟ عام طور پہ میں نے اسی لیے فیڈر کا سوال پوچھا تھا کہ ہوتا یہ ہائیجین کی وجہ سے ہی ہے. فیڈر ایک میجر وجہ ہے, کیونکہ فیڈر ہم عام طور پہ بچے رات کو سوتے ہوئے بھی پیتے ہیں. جی بالکل. اور اس کے بعد دانت بھی صاف نہیں کرتے ہیں, تو ان کی انفیکشن جو ہے انفلیمیشن, ہلکی انفیکشن رہتی ہے, جراثیم رہتے ہیں. لیکن اگر یہ بچے فیڈر نہیں بھی پی رہے تو یہ کئی ماہ اس کے بعد بھی اثر رہ سکتا ہے. دوسری سب سے امپورٹنٹ بات وہی ہے کہ کتنی صاف ستھری چیزیں کھا رہے ہیں, ہاتھ دھو کے کھا رہے ہیں. بالکل. آپ کو میں ایک حیران کن حقیقت بتاؤں, پوری دنیا میں بیماری سے بچاؤ کا سب سے اچھا اور سستا علاج صرف ایک ہے, اور وہ ہے ہاتھ دھونا. کھانا کھانے سے پہلے, غسل خانے کے استعمال کے بعد, یا جب بھی گندا ہو, اور 20 سیکنڈ, اور یہ پانی سے نہیں صابن سے, 20 سیکنڈ تک ہاتھ دھونا. اگر صابن نہیں ہے تو پانی سے دھوئیں, اگر صابن ہے تو بہتر ہے کہ صابن سے دھوئیں. اور 20 سیکنڈ کے لیے بڑا اچھا ہے کہ ہم جو کہتے ہیں نا کہ ہاتھ دھوتے ہوئے لا الہ الا اللہ پڑھ لیں, تو آپ لا الہ الا اللہ کے بجائے آپ جو تشہد یا دوسرا کلمہ ہے وہ پڑھ لیں, وہ 20 سیکنڈ تک ہو جائے گا. جناب یہ بڑی اچھی بات ہوگی. کراچی سے سمن ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سمن. سر مجھے ایک سوال ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا تھا کہ وی یوزلی ایسوسیٹ بلڈ پریشر ایشوز ود اڈلٹس, بٹ آئی ہیو نوٹسڈ انکریزنگ رپورٹس آف ہائی بلڈ پریشر ان چلڈرن دیز ڈیز. تو میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ پلیز اگر ڈاکٹر یہ بتا دیں کہ جو ہائپر ٹینشن ہے چھوٹے بچوں کے اندر وہ کیسے بڑھتا ہے, اور جو ہمارے پیرنٹس ہیں وہ کیا سائنز ہیں جن سے ان کو پتہ چلے کہ بچہ ہائپر ٹینشن کا شکار ہے, جس کی وجہ سے اس کا جو بلڈ پریشر ہے اس کی ریڈنگ ہائی یا لو ہو رہی ہیں. واو, اچھا سوال ہے. اچھا سوال ہے. اس کے دو حصے ہیں. ہائپر ٹینشن سے مطلب ہے بلڈ پریشر کا. جب ایک تو بلڈ پریشر کی زیادتی ہم اکثر اوقات بڑوں میں دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, بچوں میں بھی ہو سکتی ہے. میں بتاتا ہوں, بڑوں میں ہوتی ہے اور اکثر اوقات اس کی وجوہات نہیں ملتی ہیں. اچھا. بچوں میں جب اگر بلڈ پریشر تیز ہو تو اس کی وجوہات مل جاتی ہیں. اچھا. بچوں میں ایک تو یہ ہوتا کم ہے, اس کے ہونے کی زیادہ تر وجہ گردوں میں پائی جاتی ہے. اچھا. کیونکہ گردوں کے اندر اس طرح کے ہارمونز ہوتے ہیں جو کہ بلڈ پریشر کو ریگولیٹ کرتے ہیں. ٹھیک. سو اس کی وجہ سے بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے, یا ہمارے ایڈرینلز ہیں وہاں سے ہوتا ہے, یا جو بھی وجہ ہے وہ معلوم ہو سکتی ہے, ٹیسٹوں کے ذریعے معلوم کرتے ہیں. اسی لیے جب ہمیں پڑھایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ایڈلٹ کو اگر بلڈ پریشر کا دیکھیں تو اس کا علاج کریں, بچوں میں اگر بلڈ پریشر دیکھیں تو اس کی وجہ ڈھونڈیں, تو ڈائگنوز کریں, کیونکہ اس کی وجہ, اور کئی دفعہ کوآکٹیشن آف ایورٹا یا اس طرح کی کچھ مطلب اور بیماریاں ہیں جن سے ہوتا ہے, اور آپ بیماریاں ڈائگنوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ نے بلڈ پریشر کو ٹریٹ کرنے کے لیے ڈائگنوز کرنا ہے کہ مسئلہ کیا ہے, اور اس مسئلے کو حل کریں. اور اس مسئلے کو حل کریں, کیونکہ ایڈلٹ میں بلڈ پریشر مہینوں سالوں چلے گا. ٹھیک. بچوں میں اگر بلڈ پریشر ہے تو وہ بہت تیز جائے گا اور بہت نقصان جلدی کرے گا. اور اس کی کیا انڈیکیشن ہوگی؟ جب تیز بلڈ پریشر آتا ہے تو اوبیسلی سب سے زیادہ سر میں درد اور اس طرح کی چیزیں آتی ہیں, اور ہجانی کیفیت یا جو بھی ہے. لیکن اصل تو یہ ہے کہ جب تک اس کا ناپا نہیں جاتا تب تک نہیں لگتا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر بچوں میں کہیں پہ بھی شبہ بھی آئے بلڈ پریشر کا تو بلڈ پریشر ضرور لے لینا چاہیے. آئیڈیلی ہر کنسلٹیشن پہ یا ہر بچے کا کم سے کم ایک دفعہ بلڈ پریشر ضرور ہونا چاہیے. ارے اچھا. کیونکہ بہت ساری سائلنٹ ہو سکتی ہیں, سائلنٹ ہو پتہ نہیں چلے گا. So we need to know. شاہدہ ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم شاہدہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں سائبر سے بول رہی ہوں شاہدہ. جی جی. اور میرا پوتا ہے 2 سال کا. تو مجھے نا اس کے لیے پوچھنا ہے کہ گھر کی بنی ہوئی کوئی غذا اچھی طاقتور آسانی سے بن جائے. اچھا, غذا اس کو 2 سال کے بچے کو کیا کھانی چاہیے؟ کوئی دلیا وغیرہ, کوئی گھر کی بنی ہوئی نرم غذا جیسے. کیوں آپ اس کو ہر وہ شے کیوں نہیں کھلاتے جو کہ گھر میں پکتی ہے یا بنتی ہے؟
अच्छा ठीक है ठीक है। उसके ना भाई भी हैं माशाल्लाह 2, अच्छा 4.5 साल के हैं। अच्छा उनके लिए बता दें कि उनके लिए क्या करें। अच्छा डॉक्टर साहब वो पूछना चाह रही हैं कि अच्छी डाइट जिससे कि बच्चे को ज़्यादा हेल्दी। सबसे पहली बात यह है कि बच्चे के लिए खुसूसी ग़िज़ा जी 6 माह के बाद बनाई जाती है, जो हम घर में बनाते हैं। ठीक। और 1 साल के बाद उसको घर की जो टेबल फूड है वो उसको शुरू करा देना चाहिए। ठीक है, जो सब खा रहे हैं वही खाएं, जो सब खाएं आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। सो यानी जो वक्त है 1 साल से और 1.5 साल पौने 2 साल तक, उसमें कुछ ग़िज़ा उसके लिए बन रही है और कुछ घर की ग़िज़ा आ रही है। ठीक। लेकिन 1.5 साल 2 साल के बाद उसके लिए खुसूसी तौर पे कोई चीज़ नहीं बनानी चाहिए। ठीक होगी बात। 2 साल पे बच्चे का दूध बंद कर देना चाहिए। ठीक। चाहे वो माँ का दूध पी रहा हो चाहे बाहर का, चाहे बाहर का। ठीक। अगर माँ का दूध पी रहा है तो साल के बाद वो कम कर देना शुरू कर देना चाहिए और फीडर भी कम कर देने चाहिए। ठीक। 2 साल पे फीडर भी बंद और माँ का दूध भी बंद। उसके बाद अगर बच्चे ने पीना है तो कप से या मग से थोड़ा सा दूध पी ले, उसके अलावा दूध की ज़रूरत नहीं। ठीक। अब उसने घर का खाना खाना है। ठीक। बड़े खाना खाते हैं 3 दफ़ा जी, बच्चों को खुराक की ज़रूरत होती है 5 से 6 दफ़ा। ठीक। हम आम तौर पे ये कहते हैं कि जब 3 टाइम आप खुद बैठें तो बच्चे को अपने साथ बिठाएं और अपने साथ अपना खाना खिलाएं। ठीक। और उसके अलावा जो 2 या 3 टाइम है उसमें से उसको फल की तरफ ज़्यादा राग़िब करें, या जो आपके पास घर में बनी हुई है चीज़ उसी में से निकाल के उसको मॉडिफाई करके और वो उसको खिला दें। ठीक। कोई उसको अलहदा से खुराक उसके लिए बना। दलिया देना अच्छी बात है बच्चों को, अगर आपको पसंद है तो उसे भी दे दें। ठीक। ठीक। मतलब ये ग़िज़ाई जैसे ना प्रेफरेंसेस है ना, अगर किसी को दलिया पसंद है और वो खुद दलिया खाता है तो बच्चे को भी दें, लेकिन सिर्फ इसलिए देना कि जी वो एक ज़ूद हज़म ग़िज़ा है, बहुत अच्छी ग़िज़ा है और नरम ग़िज़ा है, वो 6 महीने 8 महीने के लिए तो ठीक है, लेकिन आगे के लिए एडिशन करनी चाहिए। उसमें कोई नई चीज़ नहीं है, उसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं। ये बड़ी अच्छी बात डॉक्टर साहब ने की। और ये बच्चे जो हैं ये नहीं खाते, बच्चे फलों की तरफ नहीं आते, इसलिए जो बच्चों ने 3 दफ़ा खाने के बाद जो खाना लेना है इसमें फ्रूट शामिल करें और हर तरह का फ्रूट शामिल करें ताकि उनके टेस्ट बड जो हैं वो यूज़ टू हो उन सारे खानों से। मुझे इनसे एक सवाल से ये भी इस तरह महसूस हुआ कि ये चाह रही हैं कि बच्चा ताकतवर हो, इम्यूनिटी हो, वो फलों से आएगी। वो फलों से आएगी। ये याद रखें माएँ जो है ना, ये याद रखें बात को, ख़ास तौर पर जो नई माएँ हैं ये याद रखें। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। हफ्जा अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मेरा पुत्र। जी कैसे हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। बेटा हुक्म फरमाइए। जी मुझे अपनी बेटी के हवाले से क्वेश्चन करना था। हाँ हाँ। मेरी बेटी माशाल्लाह 2.5 साल की है। जब ये पैदा हुई थी तो इनके बाय बर्थ ना उल्टे पैर में पिंडली का जो हिस्सा होता है ना, मतलब उसमें गोश्त मतलब एक्स्ट्रा मांस था। अच्छा। बानिस्बत राइट लेग जो सीधी टांग है उसकी भी निस्बत में उल्टी टांग की पैर की बनावट थी वो चेंज थी। तो मैंने इसको मल्टीपल डॉक्टर्स को दिखाया, कंसल्ट किया, खान लियाकत वगैरह, रूहानी वगैरह भी। तो डॉक्टर्स ने कहा हमने मतलब इस तरह से अभी हमने कहीं देखा नहीं है ना। अच्छा। ये बहुत कम देखने में आता है इस तरह से। तो अच्छा। मैंने जब रूहानियत से मालूम करवाया तो किसी ने कहा कि इसकी पट्टी बांध दें नहीं तो ये मजीद बढ़ जाएगा। तो मैं बहुत स्ट्रेसफुल हो गई उस टाइम पे। तो फिर मैंने अल्लाह पे तवक्कल करके और बस अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ वगैरह पढ़ना या बस अल्लाह से दुआ की और मैं खामोश होकर बैठ गई, क्योंकि मुझे डॉक्टर्स ने कहा इसका सीटी स्कैन वगैरह वो के लिए बहुत छोटी थी इस टाइम पे। ये अब माशाल्लाह 2.5 साल की है। तो माशाल्लाह से इसकी मतलब काफी फर्क पड़ा है। वो जो पैर की जो बनावट थी वो अपने आप खुद बहुत मतलब। मुझे एक सेकंड के लिए बताना, ये जो आप कह रही हैं कि एक्स्ट्रा गोश्त था, ये पैर के साथ था या टांग के साथ था? ये जो पिंडली का हिस्सा होता है ना, पिंडली के साथ था। ओके, अभी भी है? जी अभी भी है, ऐसा नहीं है कि अभी नहीं है, मुकम्मल खत्म नहीं हुआ है। अच्छा। तो डॉक्टर ने मुझे ये कहा था, मुझे मुख्तलिफ लोगों ने डॉक्टर्स ने कहा कि आप इनको वस्कुलर सर्जन को दिखाइए। तो मैंने उन्हें दिखाया तो उन्होंने कहा कि हमें नोट करना है वो टाइम जब ये वॉक पर आएंगी। अच्छा। ये सही चल रही है, अल्लाह ना करे चलने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इन्हें। अच्छा। लेकिन माशाल्लाह से जब इन्होंने चलना शुरू किया तो ये खुद दौड़ती हैं और मुझे भी दौड़ा रही हैं इतने ज्यादा। ठीक। तो अभी काइंडली मुझे बताइए कि मैं क्या दोबारा डॉक्टर्स वगैरह को दिखाऊं? आप कहाँ के शहर में रहती हैं बेटा? कराची। मैं कराची में रहती हूँ। कराची में बड़े अच्छे पीडियाट्रिशियंस हैं वैसे। डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे?
اس میں نا میں اگین جنرلائز سی بات کرتا ہوں، یہ کیونکہ تصویر دیکھے بغیر یا ان کو دیکھے بغیر پتہ نہیں لگ سکتا. دیکھیے انسانی جسم جب بنتا ہے نا تو کئی دفعہ اس میں کہیں نہ کہیں کوئی جیسے کہنا بد گوشت آ جانا یا یہ چیزیں آ جانا عام ہے. جیسے کان کی لو کے اوپر تو بہت ہی کامن ہے. ویسے کبھی 6 انگلیاں آ جاتی ہیں، کبھی انگلیاں بند ہو جاتی ہیں، کبھی کوئی کہیں پہ بد گوشت آ جاتا ہے. میں جنرل پرنسپلز کی بات کر رہا ہوں. ہم عام طور پہ اس کو اس وقت تک نہیں چھیڑتے جب تک کہ وہ جسم کو کوئی نقصان نہ پہنچا رہا ہو. ٹھیک. تشخیص کرنا مرحلہ کوئی نہیں ہے. ٹھیک. بچوں کے ڈاکٹر یا خاص طور پہ بچوں کے سرجن اس کی تشخیص بہت آسانی سے کر سکتے ہیں، اور کراچی جیسے شہر میں ان کی کمی کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک. اب ہوتا کیا ہے کہ اس کا جب ڈاکٹر علاج نہیں کرتے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں شاید یہ لا علاج مرض ہے. اچھا. ڈاکٹر علاج اس لیے نہیں کرتے کہ علاج کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک. مثلا اگر کسی کی 6 انگلیاں ہیں تو اس کو کوئی نقصان نہیں ہے تو کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، کاسمیٹک ہے. اسی طرح کان کی لو پہ کچھ ہے تو کاسمیٹک ہے. موسٹ لائکلی ان کی بھی جو گوشت ہے، کیونکہ میں نے دیکھا نہیں، میں کہہ نہیں سکتا، اور وہ اس کو چلنے پھرنے میں بھی نقصان نہیں دے رہا، تو وہ ایسی چیز ہے جس کا علاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کاسمیٹک ہے. اچھا، کاسمیٹک کو بچپن میں چھیڑتے نہیں ہیں. عام طور پہ ہم غیر ضروری طور پہ کاسمیٹک سرجریز بچوں میں 2 وجہ سے نہیں کرتے. ایک تو یہ کہ گروئنگ ایج ہے. گروئنگ ایج میں آپ کو یہ چیزیں بڑھ رہی ہوتی ہیں، کم ہو رہی ہوتی ہیں، آپ کو بیلنس کرنا ہوتا ہے. بہت چھوٹے بچے میں غیر ضروری انیستھیزیا نہیں دینا چاہتے. ایک چیز ہوتی ہے کئی دفعہ جب آپ کاٹتے ہیں تو اس پہ جو سکار بنتا ہے بچوں میں وہ بہت بدنما بنتا ہے اور آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. ٹھیک. تو اس لیے کوشش یہ کرتے ہیں کہ یہ بڑے ہوتے تک کاسمیٹک پروسیجر، اور بچوں میں فرق بھی کوئی نہیں پڑتا. عام طور پہ وہ اس طرح کا جب کوئی اس کی شادی کا مسئلہ تھوڑی ہو رہا ہے، وہ زیادہ ہاں اسکول میں جاتے ہوئے بعض اوقات ہوتا ہے جو کہ ماں باپ پھر لے کے جاتے ہیں. تو یہ اس کا جب تک کہ جسم پہ کوئی نقصان نہیں ہو رہا اس کو تب تک اس کو چھیڑتے نہیں. چھیڑنے نا، اور اگر چھیڑنا بھی ہے تو ابھی بچے کو بڑا ہونے دیں. ہاں، سو یہ ڈیسیجن جو ہے وہ ڈاکٹر لیتا ہے. ہماری انفارچونیٹلی مجبوری یہ ہے کہ ڈاکٹر کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ مریض سے پوری طرح اس کو ایکسپلین کر دے. تو اس کی وجہ سے ان کے ذہن میں جو شبہات اور سوالات ہیں ان کے جواب نہیں مل جاتے، جس کی وجہ سے وہ پریشان ہوتے رہتے ہیں. جناب کالر ہیں، السلام علیکم. وعلیکم السلام. حفظہ جی بیٹا. میری بیٹی ہے فاطمہ. اونچا. اس کی عمر 10 سال ہے. عمر ہے؟ عمر 10 سال ہے. 10 سال کی بیٹی ہے. جی. اور اس کے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ اس کا دماغ جو ہے نا، سر میں درد رہتا ہے، نزلہ رہتا ہے، بخار رہتا ہے. 10 سال سے اس کی یہی کنڈیشن رہی. اور اس کنڈیشن میں نا اس کو تکلیف اتنی رہتی ہے کہ نزلہ بند ہی نہیں ہوتا، سر کا درد ختم ہی نہیں ہوتا. جہاں دل کرے جہاں جاتے ہیں وہیں چیک کروا لے لیکن فرق پڑتا. پلیز بتائیں کہ کیا مسئلہ ہے. ڈاکٹر صاحب کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ 10 سال کی بچی ہے. 10 سال کی بچی ہے، نزلہ سارا سال رہتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کا پھر سر درد رہتا ہے. اگین اگر سارا سال سر میں درد رہتا ہے تو یہ تو الرجی کی ہی وجوہات ہیں اور اسی کی وجہ سے سر میں درد ہو سکتا ہے. سو اس کا تو علاج کوئی ماہر ناک کان گلے کا یا جو ڈاکٹر ہیں وہ کر سکتے ہیں. اگین جس طرح میں نے شروع میں بھی پروگرام کو بتایا تھا کہ اس میں کوشش یہ کی جانی چاہیے کہ کم سے کم دوا کے ساتھ علاج کرنا چاہیے. ٹاپیکل جو ناک کے اندر دوائیں ڈالنے ہیں ان کے ساتھ زیادہ بہتر علاج کرنا چاہیے. ہاں اس کے بعد اگر ضرورت ہو تو کچھ دوائیں. سارا سال زکام اگر رہ رہا ہے تو سارا سال اینٹی بایوٹک کھائیں گے کیا؟ نہیں، اینٹی بایوٹک کی تو ابھی ہم نے ذکر ہی نہیں کیا نا. الرجی کے لیے تو اینٹی بایوٹک کا کوئی رول ہی نہیں ہے. سو میں تو بات کر رہا ہوں ناک میں قطرے ڈالنے کی، ناک کو صاف ستھرا رکھنے کی، یعنی بار بار دھونے کی، اور اس میں کبھی کبھار اینٹی الرجی یا اینٹی ہسٹامین دوائیں استعمال کرنے کی. ڈاکٹر صاحب اسلام آباد میں ہمارے ایک سینٹر بھی ہے جو کہ الرجی کے ٹیسٹ کرتے ہیں، وہاں سے ٹیسٹ بھی کرائے جا سکتے ہیں. 300-350 ٹیسٹ کرتے ہیں وہ. عام طور پہ ہم کراتے نہیں ہیں کیونکہ ان کے ایک سیٹ آف الرجنز ہیں جس کو وہ پکڑ سکتے ہیں، باقیوں کو نہیں. جب بچوں کو الرجی ہوتی ہے تو وہ کسی ایک خاص چیز سے نہیں ہوتی، بہت ساری چیزوں سے ہوتی ہے تو وہ پکڑی نہیں جاتی. لیکن اگر کسی ایک چیز سے آپ کو لگ رہا ہے کہ کسی ایک خاص موسم میں، کسی ایک جگہ پہ یا کسی ایک خاص چیز سے ہو تو پھر اس کا ڈھونڈا جا سکتا ہے. یہ انسان خود بھی ڈھونڈے اپنا کہ مجھے کس چیز سے ہوتا ہے. مثال کے طور پر ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. مثال کے طور پہ میں نے بہت سالوں کے بعد اپنے آپ کو دیکھا اور ڈھونڈا خود
ٹرائی کر کے کہ مجھے گندم اگر میں کھاؤں گا تو میرا پیٹ خراب ہو جائے گا، اگر میں گندم کھاؤں گا تو میرے گھٹنوں میں درد شروع ہو جائے گی. تو اس کا علاج جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ میں اپنے منہ کے چسکے کے لیے وہ جو کلچے کھاتا تھا یا کھاتا ہوں تو وہ مجھے نہیں کھانے، روٹی نہیں کھانی. انسان بہت سی چیزیں جو ہے وہ اپنے تجربوں سے الرجی کی خود ڈھونڈ سکتا ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو آسانیاں دے اور آپ کو آسانیاں بانٹنے والوں میں سے رکھے.